الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन बारान रहमत और मैं हूं सिद्रा इकबाल। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से किया। आप मोहम्मद यूसुफ की आवाज़ में खूबसूरत तिलावत सुन रहे थे सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 102 और 103 में, जिसमें अल्लाह ताला ज़िक्र करता है तक़वा का, और हम में से बेहतरीन वही है जो मुत्तकी है। ये हदीस मुबारका भी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला बार बार लोगों को तलकीन करता है कि उनकी रस्सी को मजबूती से थाम लें। अक्सर हमारे इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसी मुश्किलात आती हैं जब हमें लगता है कि शायद हम अकेले पड़ गए हैं। हमारे बेहतरीन दोस्त, हमारे वो लोग जिनके साथ हम पले बड़े होते हैं, जिनकी जो सपोर्ट है उस पर हम बहुत ज़्यादा काउंट कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारी मदद से कासिर हैं। ऐसे किसी भी मौके में अल्लाह ताला बार बार हमारी ये यकीन दहानी कराते हैं कि तुम तन्हा नहीं हो। और तरह की मुश्किलात हैं, जिस तरह के हमारे सामने चैलेंजेस मौजूद हैं, यकीनन ये याद रखना। दिन की शुरुआत वैसे तो रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है, लेकिन एक दर्दनाक वाक़या जो लाहौर में हुआ, आपको बताते चलें कि 2010 में भी दाता दरबार के करीब एक ख़ुदकश हमला हुआ था, जिसमें इनफैक्ट 2 ख़ुदकश हमला आवर मौजूद थे, 2 सुसाइड बॉम्बर्स थे। 50 के करीब इसमें शहादतें हुई थीं और तकरीबन हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान इस श्राइन का, दाता दरबार का भी हुआ था। आज अनफॉर्चुनेटली एक और इसी तरह का वाक़या हमारे सामने आया है। एक टारगेटेड अटैक था, पुलिस वैन के करीब हुआ, एक व्हीकल में इस बम को नस्ब किया गया था। इसमें ख़ुदकश हमलावर तो मौजूद ही था, लेकिन इसकी वजह से नुकसान काफ़ी हुआ है। तकरीबन कहा जाता है कि अभी तक 10 शहादतों की हमारे पास कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। इसके अलावा तकरीबन 25 लोगों को इसमें ये ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से 9 से 10 अफराद शदीद क्रिटिकल हैं। मेयो अस्पताल में इनको लेके जाया गया है, जहाँ पे इमरजेंसी नाफिज है। ऐसा वाक़या जिसकी उम्मीद नहीं की जा
जा सकती थी, और यकीनन इसके बाद अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के खदशात के मुताबिक इसको बहुत ज़्यादा बीफ अप वहाँ पे कर दिया गया है, स्ट्रिक्ट कर दी गई है वहाँ की जो सिक्योरिटी है। हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर तारिक वहाँ पे मौजूद हैं ऑन द फील्ड, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं, वहाँ पे क्वेश्चन है। जी तारिक, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन बारान रहमत। आपसे पूछना चाहेंगे, आप दाता दरबार के करीब मौजूद हैं, वहाँ पे अभी 2-3 घंटे कबल ये ब्लास्ट हुआ है, इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, किस हद तक लोग आगे जा सकते हैं, ये इलाका, वहाँ के मकीन कितने मुतासिर हुए हैं? तारिक से हम राब्ता कर रहे हैं। तारिक हमारे रिपोर्टर, आज टीम के मेंबर वहाँ पे ऑन द स्पॉट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच रही है? मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही है तो मैं अपना जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। बताइए, आप दाता दरबार के करीब मौजूद हैं, वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ, थोड़ी दूर, और यहाँ क्योंकि अब इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और तमाम एरिया को जो है वो अब किसी की रसाई वहाँ तक नहीं है। सिर्फ जो एजेंसीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, वो उनको रसाई हासिल है और यहाँ पे जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, जिसके बाद मज़ीद जो उनकी आगे कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर हम देखें तो सुबह तकरीबन 8:44 पे ये धमाका यहाँ पे हुआ है और खुदकुश धमाका था, और पुलिस वैन जो थी वो खड़ी थी, जिसमें तकरीबन 5 से 6 पुलिस एहलकार जो हैं वो मौजूद थे, और खुदकुश बमबार जो था वो वहाँ उनके करीब आया और जिसने धमाका किया, जिससे बताया जा रहा है कि 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और 5 जो हैं सिविलियन जो हैं वो भी हैं, जिसमें यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी के गार्ड जो हैं वो भी हैं, और कुछ यहाँ पे ज़ायरीन जो यहाँ आए हुए थे, क्योंकि दूसरा रमज़ान है, दूसरा रोज़ा है, तो नॉर्मली रूटीन में ये है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि रमज़ान था, रोज़ा था, तो लोगों की कुछ तादाद जो है वो कम थी। आज जुम्मा भी नहीं था, अगर जुमेरात या जुम्मा होता तो ये तादाद यकीनन बहुत ज़्यादा होती और जो नुकसान है वो इससे ज़्यादा होता। लेकिन इस पे स्पेशल जो देखा जाए तो पुलिस को ही टारगेट किया हुआ नज़र आता है कि जो वैन है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, और इसमें से जो पुलिस एहलकार मौजूद थे उन्हें यहाँ से जो है ज़ख्मी हालत में कुछ को शिफ्ट किया गया है, कुछ यहीं पे उनकी जो है वो डेड हो गए थे, और कुछ को यहाँ पे शिफ्ट किया गया फौरी तौर पे। मियाँ अस्पताल यहाँ करीबी ये है जहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया। तकरीबन 25 के करीब जो हैं दीगर जो ज़ख्मी हैं इस वक़ूअ के, उनको भी ले जाया गया। यहाँ पे फौरी तौर पे जो IG पंजाब हैं वो पहुँचे हैं, DG ऑपरेशन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, और CM पंजाब जो हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने हंगामी दौरा किया, कुछ देर के लिए वो यहाँ आए, जिसके बाद उन्होंने यहाँ मीडिया से भी गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हमें अपडेट करने का। वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार पहुँच चुके हैं कि आपने कहा कि शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि फ़र्ज़ की अदायगी में इन लोगों ने जामे शहादत नोश किया। यकीनन ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था सिक्योरिटी एहलकारों के अगेंस्ट, जो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, जो सिक्योरिटी का अमला वहाँ पर मौजूद था, और यकीनन ये बहुत तकलीफ दह बात होती है। पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस में इसी तरह जब हमारे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, जो हमारे पुलिसमैन हैं, एहलकार हैं, ये जामे शहादत नोश करते हैं और ऐसे मकाम पे सब्र और शुक्र करते हैं जहाँ पे आंसुओं को थामना, इमोशंस पे काबू रखना मुश्किल है। इस वक्त अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। इनके ख़ानदानों के लिए, इनके जो ना अहल अयाल के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होगा, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि हमें तकवे की और एक साथ एक होने की तलकीन हमें मिलती है इससे, क्योंकि हम जब हमें फूट पड़ती है और जब हम ये देखते हैं कि लोग आपस में उनमें तफरका बढ़ता है, तो इसी तरह के एजेंट्स, इसी तरह के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं सिर्फ इस वजह से कि हमने एक दूसरे पे उंगलियाँ उठाई, एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको समझा नहीं। आज एक मेज़ पर एक साथ होने का और सबसे बढ़कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का वक्त है, और यही हमारे प्रोग्राम का आज पहला मैसेज है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मुफीद बातें, दीनी रहनुमाई भी लेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ और प्रोग्राम में है, आपके लिए खुसूसी रिपोर्ट्स भी हमने शामिल की हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इसकी बका के लिए और इसके मकीनों के लिए, यानी इसके शहरियों के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال. یقیناً آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا 4 بجے تک. اسکرینس پہ آپ کے ہمارا ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ٹویٹ کر سکتے ہیں سدرا اقبال پہ. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ آپ مجھے ریچ کر سکتے ہیں @اقبال سدرا. آپ کو بتاتے چلیں مختلف سیگمنٹس, میری ٹیم, میرے ریگولر دوست اور گیسٹ آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے اور انٹرسٹنگ ایشوز ہوں گے. لیکن سب سے پہلے کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور خصوصاً پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے, تو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کافی کثرت سے کیا کرتے تھے, اور یہ دعا تھی کہ اے میرے پروردگار, میں تجھ سے ہدایت کاری, پرہیزگاری, پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اکثر اس بات پہ ہی میرے خیال میں اپنا دن, اپنی شب, اپنی دن رات گوارے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے اگر ایسا کیا, اگر میرے گھر پہ دعوت بھی ہو رہی ہے تو لوگوں کا ریاکشن, ان کا رسپانس ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. دین کی راہ پہ چلتے ہوئے, ماڈریشن میں کرتے ہوئے اپنے کاموں کو, ہمیں اکثر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے جو ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ مقبول نہ بنائیں. لوگوں میں آپ کی مقبولیت ہو لیکن ذرا دوسرے انداز کی, وہ جو ایک روب و دبدبہ جس کے ہم سب خواہش مند ہوتے ہیں شاید وہ آپ کو نہ ملے. لیکن اس کی بھیڑ چاڑ میں جو ہم قربانیاں دیتے ہیں, جو ہم غلطیاں کرتے ہیں, اس غلطیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے سب سے پہلے ان کا تعارف کراتی ہوں. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شیف عائشہ صدیقی. کل بھی آپ نے دیکھا زبردست چنا چاٹ منچورین انہوں نے بنایا, جو کہ کیونکہ میں یہاں پہ موجود نہیں تھی, جتنے لوگوں نے اس کے بعد اس کو چکھا افطار میں ان کو بڑی پسند آئی. کیا حال ہے عائشہ؟ وعلیکم السلام. آج بھی بڑا زبردست آپ نے تو انگریڈینٹس جمع کیے ہوئے. آج کیا بننے والا ہے؟ آج بننے والی ہے کریمی کسٹرڈ فروٹ چاٹ. کریمی کسٹرڈ فروٹ چاٹ, ہلکے نہیں آنا ہے آپ نے. آپ جو وہ لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ اس دفعہ رمضان میں تھوڑا ویٹ لوز کر لیں گے, آپ نے ان کو کوئی موقع نہیں دینا. یہ بچوں کے لیے خاص کر, جن کے پہلے روزے سٹارٹ ہوں گے تو ان کے لیے, کیونکہ وہ فروٹ چاٹ نہیں کھاتے اتنی شوق سے, تو پھر یہ بہت شوق سے کھائیں گے. ویسے دیٹس اے گڈ آئیڈیا, بیکاز a lot of kids جب ان سے بات کی جاتی ہے, ان کو فروٹ کھانے کا کہو تو کہتے نہیں جی فروٹ نہیں ہم کھا سکتے. تو جی عائشہ کیا بنائیں گی, یہ ریسیپی ہم آپ سے شیئر کریں گے, لیکن ہم ان کو ہیڈز اپ دینا چاہتے تھے تاکہ یہ اپنا کام شام شروع کر لیں. اچھا جی, اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کل جب پہلا روزہ گزرا تو لوگ ڈرین فیل کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ جی پیاس اور بھوک تو زیادہ نہیں لگی, لیکن انرجی لیول بہت ڈاؤن رہا, جس کی وجہ سے جو روزمرہ کے ہمارے کام ہیں, جو ریگولر کام ہے اپنے, وہ ہم نہیں کر پائے. تو آج ہم نے سوچا اسی بارے میں بات کریں گے کہ روزے کے دوران, خصوصاً پاکستان میں 15 گھنٹے کا روزہ ہے, کس طرح آپ اپنے انرجی لیولز کو سٹیبل رکھ سکتے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا اصفر. آپ ڈائٹیشین بھی ہیں, یور پریکٹسنگ نیوٹریشنسٹ ایٹ دی آغا خان. اور سب سے زبردست بات یہ کہ انہوں نے ہم سب کے لیے ایک زبردست 30 ڈے پلانر بنایا ہے, جس میں ویرائٹی بھی ہے, ڈائیورسٹی بھی ہے, بڑا پریکٹیکل ہے, اور سب سے بڑھ کر اس کے اوپر ایک فریج میگنیٹ لگا ہوا ہے, تو آپ اس کو بس اپنے فریج پہ لگا لیں, اور جب بھی آپ کا دل کرے گا کہ کوئی کریونگ کی طرف آپ بڑھیں گے, کسی کیک پیسٹری کی طرف, تو آپ کو یاد دلائے گا کہ نہیں اس طرف نہیں جانا ہے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سلام ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مائی ویری ڈیئر فرینڈ, تھینک یو سو مچ سلما فار بینگ ہیئر. سلما ظفر, کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. صدرا آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو, اور بہت ہی خوبصورت. کل میں شو دیکھ رہی تھی بیکاز میرے پاس وہ ٹائم بھی تھا, اور میں پھر تھوڑی دیر بعد لگاتی تھی, بٹ ہمیشہ کی طرح آپ بہت اچھا شو کر رہے ہو, اور سب سے بڑی بات ہے بہت ہی اچھی باتیں بتاتے ہیں بہت تھوڑے وقت کے اندر. تھینک یو سو, جس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے لوگوں میں. کچھ یہ تعریف کر جاتی ہوں کہ اسی طرح کی آواز میں اور بات کرنے کے انداز میں ہے کہ وہ اثر رکھتا ہے. تو یہ بات بہت اچھی ہے کہ جب آپ اس چیز کو لے کر چلتی ہیں تو وہ کافی دیر تک آپ کے کانوں میں وہ آواز بھی گونجتی رہتی ہے, اور آپ ریئلائز کرتے ہیں یار مطلب ایزی ہے. سلما بولتی جائیں رکے نا. نہیں, بہت بہت شکریہ. اور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ میری پوری آج پاکستان کی ٹیم جو اس وقت باران رحمت پری افطار شو کی ٹیم بنی ہوئی ہے, یہ سب ہماری جوائنٹ ٹیم ایفرٹ ہے. ان کے بغیر میں بالکل بھی, یعنی ٹھیک ہے ایک آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں, بٹ ایوری بڈی ہیز اے پارٹ, اور وداؤٹ دیم دس پروگرام وڈ ناٹ بی واٹ یو سی اٹ ٹو بی. تو سب سے پہلے تھینک یو ٹیم, یو آر بریلینٹ اینڈ اٹ از بریلینٹ ٹو ہیو یو. آئی فیل بلیسڈ دیٹ آئی ہیو یو ایز مائی ٹیم. اچھا جی, پروگرام کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہم نے بات کی ثنا, انرجی لیول کیا کیا جائے. 15 گھنٹے کا روزہ تو ہے, ہمیں بہت ساری ٹپس ایسی ملتی ہیں کہ جس سے آپ ایسا کھانا کھائیں جس سے پیاس نہ لگے, لیکن میرا سوال آپ سے انرجی کے حوالے سے ہوگا, واٹ شوڈ بی ایٹ تاکہ دوپہر میں ڈرین فیل نہ کریں.
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو سحری ہونی چاہیے اس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ضرور رکھیں, جیسے کہ اوٹس آپ کھا سکتے ہیں, آپ اوٹس کے اندر کھجور ڈال کے کھا سکتے ہیں, یا اس اوٹس کے اندر آپ انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, ان میں فائبر زیادہ ہوتا ہے, تو یہ سلو ریلیزنگ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. یہ آپ کو, میں یہ تو نہیں کہوں گی پورے 15 گھنٹے, بٹ ایٹ لیسٹ ہاف ڈے آپ کا اچھا گزر سکتا ہے. دوسری بات ہے ایک پورشن پروٹین کا ضرور لیں, انڈا لیں یا کوئی لو اسپائسی شامی کباب لیں, تاکہ آپ کی جو پروٹین ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ضرور پوری ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایکسیسو ایکٹیویٹی سے پرہیز کریں, کہ بلا وجہ بہت زیادہ باہر نکلنا, دھوپ میں جانا یا بہت چلنا پھرنا نہ کریں, تاکہ آپ کے انرجی لیولز مینٹین رہے. ایک اور امپورٹنٹ بات سدرا, کہ شروع کے جو 5-6 دن ہوں گے نا, یہ سب کے ایسے گزر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی پریپیئر کر رہی ہوتی ہے فاسٹنگ اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں, کیٹوزس کا پروسیس سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو انرجی لیولز تو اینڈ میں ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ آفٹر 5 days 6 days آپ خود اپنے اندر چینج فیل کرتے ہیں, اینڈ یور باڈی اسٹارٹس گیٹنگ یوزڈ ٹو آف اٹ, اور پھر وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے. میں نے اپنی دوست سے, ہم یہی بات کر رہے تھے, ذرا میں اور میری بہنیں بھی ڈائٹ پلان ڈسکس کر رہے تھے. میں کہا جی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہونا بہت ضروری ہے. تو میری بہن کا فوراً ریمارک آیا, زندگی میں ویسی بڑی کمپلیکسٹیز ہیں, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کیا کیا چیزیں دیکھیں, سفید چیز نہیں لینی, میدے سے بنی ہوئی جتنی چیزیں نظر آتی ہیں, براؤن کی طرف آ جائیں. چکی کے آٹے کی روٹی کھا لیں سحری پہ, گندم کا دلیا کھا لیں, جو کا دلیا کھا لیں. یہ کمپلیکس چینی میں بھی چینی کی جگہ براؤن لے لیں, یا بیسٹ ہے گڑ استعمال کر لیں, وچ از ویری ویری نیچرل سورس. جتنا آپ نیچرل چیزوں کی طرف رہیں گے, آپ دودھ پی سکتے ہیں لیکن اس میں آپ لال پیلے شربت نہ ڈالیں, دودھ کی لسی بنا کے لے لیں, دہی کی لسی لے لیں, شیکس پی لیں وداؤٹ شوگر. تو یہ تمام آپشنز ہیں آپ کے پاس اوپن ہے. جتنا نیچرل آپشنز کو چوز کریں گے, اتنا آپ کا روزہ اچھا اور صحیح گزرے گا. سلما, ہم تو کہتے ہیں نا کہ آج کل تو کراچی والوں کی اگر خصوصاً بات کی جائے, ہمارے پاس بلڈ گروپ نہیں ہوتا, ہم تو کافی اور چائے ہمارے بلڈ گروپس بن چکے ہیں, اب اتنی وافر مقدار میں ہم استعمال کرتے ہیں. آپ کو کریونگ محسوس ہوئی چائے کی پہلے روزے کے بعد؟ سب کو ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم کہتے ہیں بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی, لیکن اب شاید ہم اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں, اتنے میچور ہو چکے ہیں, وی نو دیٹ کہ روزہ ہے. حالانکہ جس طرح گرمی سٹارٹ ہوئی تھی, اور میں خود بھی واقعتاً یہ بات سوچی تھی, میں اللہ رب العزت آسانی پیدا کر دے کہ ہم روزے پورے کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ کل کا دن میں نے ایک بات نوٹس کی, اور میں نے سب کو یہ بات کہی کہ جتنا ہم کام کریں گے, یہ آپ سب کے لیے بھی ہے, پلیز اس بات کو نوٹس کریں. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں. جتنا بزی رہیں گے اتنا آپ کو روزہ نہیں لگتا, اور اتنا آپ کو زیادہ اس کی بلیسنگز بھی ملتی ہیں. اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ یار اصل میں ہمیں روزہ رکھوایا کس لیے گیا تھا. اللہ کو نہ ہماری بھوک کا کچھ کرنا تھا, نہ ہماری پیاس سے. ایسا کچھ نہیں کہ ہماری نہ کھانے سے خوراک بچ جانی تھی, صرف یہ تھا کہ آپ میں احساس پیدا ہو. ابھی آپ نے شروع میں, ہم چائے کی کریونگ آپ کو بتاتی ہوں, لیکن آپ نے شروع میں بڑی خوبصورت بات کی کہ میں یہ پروگرام خود اکیلی نہیں کرتی, بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. تو روزہ, میں روزے سے بات کروں گی کیونکہ ہم رمضان کے شو پہ بیٹھے. روزہ میرا جو ہے نا اکیلی کا میرا نہیں ہے روزہ, وہ میرا روزہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جو میرے ارد گرد کے لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, میرے ساتھ چلتے نہیں. تو ہر چیز کے اندر ایک ٹیم ورک ہے, صرف احساس پیدا کر لیں. میں آپ کو بتاؤں یہ احساس سے میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے. ابھی چند روز قبل ایک بہت اچھے دوست سے میری گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے ایک بات کی دیٹ اسٹک ود می. ہم اکثر کوئی نیکی کرتے ہوئے اس کا کریڈٹ کسی کو دینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک اس نیکی کے صدقے میں میرے والدین کے اگر تو وہ حیات نہیں, ان کے درجات بلند کر, میرے بچوں کے لیے آسانیاں کر, میری صحت بہتر کر. لیکن وہ میرے فرینڈ نے کہا کہ آپ ایسے کیوں نہیں, آپ اللہ کی شان دیکھیں اور اللہ کی شان کے مطابق چیزیں کریں. یعنی اگر آپ نے 1 روپیہ 10 روپے بھی کسی کو خیرات میں دیے ہیں تو آپ اس کا ثواب کہیں کہ تمام مسلم امہ کو ملے, تمام جتنے آپ کے جاننے والے ہیں. تو آپ اللہ کو اللہ کی شان کے مطابق اس کی دعا کریں. یعنی آئی تھاٹ اٹ واز اے بریلینٹ نوٹ, احساس بھی کریں تو صدقہ کریں. اتنی خوبصورت بات کی ہے, یہ اللہ کی شان کے مطابق تو جو مانگنا وہ تو نوازے گا آپ کو, لیکن اس میں آپ کی نیت کا صاف ہونا بڑا. اور دوسرا یہ کہ یہ چیز کہ آپ اپنے سے دوسرے کو کمتر نہ کرنا چاہیں, کمپیریزن میں مت آئیں, اور آپ کو یہ پتا ہو جو میرا رب مجھے جو بھی چیز دے گا وہ میرے لیے مکمل ہوگی اور میرے لیے بہتر ہوگی. تو تبھی آپ دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں اس قسم کی. ورنہ لوگ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کرسی پہ کیوں ہے, روز کرسی. اچھا ویسے تو ہم بات کر رہے ہیں بالکل صحیح آپ نے کہا احساس کرنے کی. بہت سارے لوگوں کا جو روزگار اور کام ہوتا ہے نا وہ خصوصاً رمضان کے مہینے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ خصوصی جو ہماری روایت
روایتی چیزیں. کل ہم نے آپ کو ایک رپورٹ دکھائی تھی جو لوگ ہمیں سحری میں جگاتے ہیں. اسی طرح آپ کو بتائیں کہ بڑا آرٹ ہوتا ہے جی کھجلا پھینی بنانا, کیونکہ آپ اس کو دیکھیں تو بڑی باریکی سے اس کو بنایا جاتا ہے, فرائی کیا جاتا ہے, اور اس کے مخصوص حلوائی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے بلکہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو جو خصوصی طور پہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی کیونکہ کھجلا پھینی کھائی جاتی ہے تو اس کی تیاریاں کس طرح کی جاتی ہے, کیسے اس کو بنایا جاتا ہے, آئیے آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. رمضان کی سوغات ہے کھجلا پھینی, اور سحری کا روایتی اہتمام کھجلے اور پھینی کے بغیر ادھورا ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گھی اور میدا کھجلا پھینی کے بنیادی اجزاء ہیں, اور ایک من کھجلا پھینی کی تیاری میں 20 سے 21 کلو گرام گھی لگتا ہے اور 3 سے 4 گھنٹے صرف ہوتے ہیں, اور کاریگر کے علاوہ 4 افراد مسلسل کام میں مصروف رہتے ہیں. پھینی میدے سے تیار کی جاتی ہے, جس کے لیے پہلے میدے کو آٹے کی طرح خوب گوندا جاتا ہے, جس کے بعد اس میں گھی کا استعمال کر کے اس کے پیڑے بنائے جاتے ہیں, اور پھر اسے ہاتھوں سے بیل کر گھی میں تلا جاتا ہے. اسی طرح کھجلے کی تیاری کے لیے میدے کو گوندنے کے بعد پیڑے بنتے ہیں, اور ان پیڑوں کو بیلا جاتا ہے. کھجلے کے اوپر گرم گھی ڈالا جاتا ہے, اور سرخی مائل ہونے کے بعد کڑھائی سے نکال لیا جاتا ہے. کھجلا اور پھینی دونوں ہی دیر سے ہضم ہوتے ہیں اور میدے میں دیر تک ٹھہرے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سحری میں ان کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں توانا رہنے کے لیے مفید ہے. جی جناب, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس رپورٹ دیکھتے دیکھتے 2 کلو وزن بڑھ گیا ہے, کیونکہ کافی یہ رچ نظر آ رہا تھا, میدے سے بنا ہوا ہے. اور وہی آپ کی والی بات ہے نا, اس میں کوئی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ نہیں ہے, اس میں صرف میدا ہے اور سیمنٹ ہے, اور وہ آپ کے اندر چلا جائے گا. اور بڑے مزیدار بات یہ لگتی ہے مجھے کہ 30 دن تک جتنی بک گئی تو بک گئی, ورنہ چاند رات کو اسی کو ملو کے نا ہم کچوریاں بنا دیتے ہیں. تو ہم کچوریوں پہ رپورٹ آپ کو بعد میں دکھائیں گے, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف پڑھتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. کے شہر میں رحمت برس رہی ہے, محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے, محمد کے شہر میں ہر شے میں ہے, محمد کے شہر میں ہر تازگی ہے, محمد شہر میں ایک بھر یہاں مراد, ہر ایک بھر ہے یہاں دامن آ رہی ہے, محمد کے شہر آ رہی ہے, محمد کے شہر میں, اور دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, آخر یہ مل گئی ہے, محمد کے شہر میں
آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ بہت خوبصورت، سبحان اللہ۔ آپ یہ خوبصورت نعت سن رہے تھے الماس کی آواز میں، جنہوں نے ابھی ابھی پروگرام کو جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم الماس، رمضان مبارک آپ کو۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا۔ بلکہ یہ جو خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں رحمت کی، یہ تو مہینہ ہی رحمت کا ہے، اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شیاطین ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 1899 کے ریفرنس والی حدیث ہے، اور میرے خیال میں یہاں پہ ہر روزے دار کو اس وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے، مگر یہ رحمت جو ہمارا دل چاہتا ہے نا، جب بھی ہم یہ کلام سنتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم بھی مدینہ جا سکیں، ہم بھی مکہ جا سکیں، عمرہ ادا کر سکیں۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے جب آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں دنیا میں، آپ کو وہ رحمت کی فضا، وہ برکتوں کی فضا محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی بھی جو بھی حاجت ہے، التجا ہے، دعا ہے، کسی مشکل میں کوئی شخص ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے اس کی وہ مشکلات کو حل کرے۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی، ہم بات کر رہے تھے انرجی لیولز کی۔ یقیناً دنیا کے جو روزمرہ کے ہمارے کام ہوتے ہیں، اور اکثر یہ ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر ثنا، ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ آفیسز میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ تو بہت کلچر ہو جاتا ہے، چائے کافی، ہر وقت کچھ نہ کچھ سنیکنگ کرنے کا، ان کو زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ آفس آورز کم کر دیے گئے ہیں۔ ایک جو بار بار لوگوں کی کمپلین آ رہی ہے کہ چاہے آپ سرکاری دفاتر کی بات کریں، پرائیویٹ آفیسز کی بات کریں، لوگوں کو لگتا ہے جی ایک ہفتہ 10 دن تھوڑا رمضان کی روٹین میں آنے کے لیے، ان کو آپ کیا ٹپس دیں گے؟ بالکل، یہ تو ہوگا کیونکہ کیفین آپ اتنی زیادہ چائے کی فارم میں لے لیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے وڈرول ایفیکٹس تو آتے ہیں۔ لیکن اب اس کا یہی حل ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ جب آپ کا روزہ کھل جائے، روزہ افطار کر لیں، تو افطاری سے لے کے سحری تک کوشش کریں پانی کا انٹیک زیادہ کریں۔ جتنا پانی کا انٹیک رکھیں گے، ظاہر ہے آپ یورین پاس رکھیں گے، ہوتا رہے گا تو کیفین کافی حد تک باڈی سے ودرا ہو جاتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ 5-6 دن لگتے ہیں، پھر آپ روٹین میں خود بخود۔ اچھا، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے ابھی ڈاکٹر ثنا سے، اور خاص طور پہ جو ان کا آپ کا 30 ڈے پلانر ہے۔ ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، لیکن صرف ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہارڈ کور آپ نے کارڈیو نہیں کرنا، اور یہاں پہ جب آپ کے پاس اتنی رچ قسم کی فروٹ چاٹ بن رہی ہو تو تھوڑا بہت ورک آؤٹ ذرا زیادہ کر بھی لیں تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ابھی آپ نے کیا ملایا ہے؟ کسٹرڈ ہے؟ کسٹرڈ ہے، یہ کارن فلاور سے بنایا ہے۔ اوکے، ہاں، اور اس میں نا ایسنس کا استعمال کیا ہے کیونکہ مارکیٹ میں بہت طرح کے ایسنس آتے ہیں۔ یہ آئس کریم سوڈا ایسنس ہے، اس سے بہت اچھا ایک دیکھیں آئس کریم سوڈا جس کو آپ نے یوز کیا ہے، آپ کا کارن فلاور سے بنایا ہے۔ ہاں، لیا تھا، اس میں 4 ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کی ہے اور 4 ٹیبل اسپون ہی ہم نے۔ اچھا، بیسٹ کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا زبردست کسٹرڈ بنتا ہے، لیکن جب وہ فریج میں جاتا ہے تو وہ بیچارہ جیلی کی طرح کا مولڈ ہو جاتا ہے۔ دودھ جتنا آپ لے رہے ہیں نا اس کے حساب سے نا پھر چلے یہ بڑا ڈیٹیل میں سوال ہم کرتے ہیں، ان سے اس کا جواب بھی لیں گے۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد میں شیف عائشہ کے ساتھ ہی موجود ہوں اور شیف عائشہ سے اس کی ریسیپی بھی لیں گے۔ ریسیپی کارڈ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ Stay with us and keep watching باران رحمت۔